Assalamu alaikum dear students. We are now moving towards our fourth lecture, which is about theories of human development. In this lecture you will study two theories. First one is developmental task theory and the second is Erickson's psychoanalytical theory. Firstly, I would like to share with you the learning objectives. After this lecture, student will be able to understand the developmental task theory and its stages. And then students will be able to explore the Erickson's psychoanalytical theory, and you can identify the difference among all stages of psychosocial theory. Here I would like to mention that Erickson's psychoanalytical theory is also known as psychosocial theory. Then you will be able to explore strengths and weaknesses of these two theories. So, firstly, I would like to start with the brief introduction about the developmental task. Although many theorists are responsible for contributing to the developmental task theory, but it was Robert Hevingwert who elaborated this theory in a most systematic and extensive. Hevingwert's main claim is that development is continuous throughout the entire life plan, occurring in stages, where the individual moves from one stage to the next by means of successful resolution of problems or performance of developmental tasks. So यहाँ दो बातें कही गई कि हेविंगहर्स्ट इज़ द मेन साइकोलॉजिस्ट कि जिसने इस थ्योरी के बारे में कंट्रीब्यूट किया, और दूसरी बात यह है कि हेविंगहर्स्ट ने कहा कि इंसान की डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस में होती है, और जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने बचपन से लेकर अब तक कई मरहलों से अपने आप को गुज़रते देखा होगा और कई तरह की स्टेजेस से गुज़रे होंगे, कई तरह के एक्सपीरियंसेस आपने किए होंगे, तो वो भी एक है कि बच्चा डिफरेंट स्टेजेस से गुज़र कर एक एडल्ट की शक्ल इख्तियार कर, और जब वो एक स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लेता है, देन वो दूसरी स्टेज की तरफ मूव कर जाता है. Alright, then these tasks are those that are typically encountered by most people in the culture where the individual belongs. If the person successfully accomplishes and masters the developmental task, he feels pride and satisfaction and consequently earns his community or society's approval. This success provides a sound foundation which allows the individual to accomplish tasks encountered at later stage. यहाँ इसने एक बात इम्पॉर्टेंट जो की है इस पैराग्राफ में वो ये है कि बच्चा जिस भी कल्चर में डेवलप हो रहा होता है तो उस कल्चर का डिफरेंट असर होता है हर बच्चे के ऊपर. जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट या ग्रोथ का अमल जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में या डिफरेंट हालात में बच्चे की डिफरेंट तरह से डेवलपमेंट होती है. सो यहाँ भी वो ये कह रहा है कि कल्चर डिपेंड करता है उसकी डेवलपमेंट पर. इस पैराग्राफ में हेविंगहर्स्ट का कहना है कि जब इंसान एक चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेता है तो ना सिर्फ वो चीज़ उसके लिए हौसला अफजा होती है बल्कि उसकी कम्युनिटी भी उसे अप्रूव करना शुरू कर देती है या उसे सराहना शुरू कर देती है कि उसने जो है वो सक्सेसफुली अपनी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफ़िल किया है और आगे बढ़ना चाहता है, और यही प्रोसेस वाइस वर्सा होता है. अच्छा जी, कन्वर्सली if the individual is not successful accomplish task, he is unhappy and is not accorded the desired approval by the society. कि अगर एक बच्चा टास्क को मुकम्मल नहीं करता तो वो आपके लिए अनहैप्पी सिचुएशन क्रिएट कर देगी, ठीक है, और जब आप अनहैप्पी सिचुएशन में होते हैं तो देन ऑब्वियसली आपकी सोसाइटी भी आपकी उन चीज़ों को या आपके एक्ट्स को या आपकी स्पीड चल रही होती है ग्रो करने की या आपकी डेवलपमेंट, सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट नहीं, और इससे क्या होता है कि resulting in the subsequent experiences of difficulty when faced with succeeding developmental tasks. And this theory presents the individual as an active learner who continually interacts with a similar active social environment. तीसरी यहाँ पर जो मेन बात ये की गई है कि बच्चा जो है वो कंटिन्यूस डेवलप कर रहा है और वो एज अ एक्टिव लर्नर रोल प्ले कर रहा होता है विद इन अ एक्टिव सोसाइटी. क्यों? क्योंकि सोसाइटी तो चेंजिंग है, मूविंग है, अलाइव है,
اس میں ہر طرح کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اسے بھی ان چینجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نئے ایکسپیرینسز کرنے پڑتے ہیں. سو وہ بھی ایز اے ایکٹیو لرنر اس سوسائٹی کا پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں ان سٹیجز کی طرف کہ جن کا ہیونگ ہرٹ نے ذکر کیا ہے. اس نے 6 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کو. اس نے کہا کہ پہلی سٹیج انفینسی سٹیج کہلاتی ہے، جس کو ارلی چائلڈہڈ بھی کہتے ہیں، وچ از فرام برتھ ٹو 5 ایئرس. دین مڈل چائلڈہڈ وچ از فرام 6 ٹو 12 ایئرس، 13 ٹو 18 ایئرس. دین ارلی ایڈلٹہڈ وچ از فرام 19 ٹو 29 ایئرس. Second last stage is middle adulthood, which is from 30 years to 60 years. Or last stage is later maturity, more than 60. So I'm moving towards the elaboration of all these stages. But first of here I would like to mention that کہ اگر آپ غور کریں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں کسی نہ کسی جگہ یا کبھی نہ کبھی آپ کو کریٹیکل سچویشنز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. مگر جب آپ ان حالات سے بہت اچھے طریقے سے نکلتے ہیں یا کامیابی سے ان کو حل کر لیتے ہیں، تو آپ کو اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے اور آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں. اور یہی انکریجمنٹ اور سیٹسفیکشن آپ کو نئے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. اور اگر حالت اس سے مختلف ہو کہ آپ ان حالات کو اچھے سے حل نہ کر پائیں، تو آپ کی پروگریس سلو ہو جاتی ہے اور آپ اپنے فیوچر گولز کو جلدی حاصل نہیں کر پاتے. اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہیونگ ہرسٹ نے انسان کی ڈیولپمنٹ کو سٹیجز میں تقسیم کیا ہے اور جو ساری زندگی چلتی رہتی ہیں. اور ہیونگ ہرسٹ ڈیولپمنٹل ٹاسک جو ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ انسان ساری زندگی ڈیولپمنٹ کے مراحل طے کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ڈیفینیشن ہے جس میں یہی بات کی گئی ہے جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ ہیونگ ہرسٹ کا ماننا یہ ہے کہ انسان سٹیجز میں آگے بڑھتا ہے اور یہی سٹیجز اگر اچھے سے سکسیزفل وے میں اکمپلش ہوتی جاتی ہیں تو انسان زیادہ انکریجمنٹ کے ساتھ اگلے مراحل کی طرف بڑھتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں اس کی ڈیولپمنٹ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ حالات کو اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا یا ان کو کوپ نہیں کر پا رہا ہوتا سچویشنز کو، تو دین اس کی ڈیولپمنٹ متاثر ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے اندر انہیپی سچویشن کریٹ ہو جاتی. اور جب آپ انہیپی ہوتے ہیں، کہہ لیں کہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر، تو دین اگلے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بتاؤں گی کہ ہیونگ ہرسٹ نے 3 طرح کی سٹیجز کہہ لیں کہ آئیڈینٹیفائی کی تھیں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ انسان کو 3 ہم طرح کے ہیونگ ہرسٹ کا کہنا ہے کہ انسان کو ہم 3 طرح کے لائٹلی سے ایج گروپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ جو اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. وہ 3 کون سے گروپ کے؟ یا تو ٹاسکس دیٹ ارائز فرام فزیکل میچوریشن، ٹھیک، یا پھر ٹاسک دیٹ فرام پرسنل سورسز، یا پھر ٹاسک دیٹ ہیو دیئر سورس ان دا پریشر آف سوسائٹی. ٹھیک ہے، کہ انسان 3 طرح کے عمل کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، لیکن وہ عمل 3 کیٹیگریز میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو جیسے انسان میچور ہوتا جاتا ہے نیچرلی اس میں ہے کہ وہ چیزوں کو کرنا لگ جائے گا. ہی ول بی لرننگ ٹو واک، ٹاک اینڈ بیہیو، کہ کیسے جو ہے وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان میں جو بایولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اس کی فزیکل میچوریشن میں آتی ہیں. اور ایک طرح کے ٹاسک یہ ہیں. ٹھیک، دوسرے ٹائپ جو ٹاسک کی ہے کہ انسان کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے پرسنل سورسز ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی پرسنالٹی میچور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی اپنی ویلیوز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اپنے انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اسپیسیفک چیزیں بھی سیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کو فائدہ ہو اس کی جاب کو کرنے میں یا اس کی لائف کو بہتر بنانے میں. جب اس کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو دین اوبیسلی وہ صرف وہ چیزیں کرنا لگ جاتا ہے جو اس کے لیے فائدہ ہوتی ہے. دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری وہ ہے ٹاسک کی کہ جو ہمیں مجبوراً کرنے پڑتے. لائک ظاہر ہے کہ ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو دین اس سوسائٹی کی نیڈس کو بھی تو فلفل کرنا ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہم کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ہماری سوسائٹی ہمیں کرنے پر مجبور کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ
یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک سکسیزفل یا ایک اچھا رسپانسبل سٹیزن کیسے بننا ہے سوسائٹی کا، تاکہ سوسائٹی ہمیں ایکسیپٹ کرے، ہمیں اپریشیٹ کرے. تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی بھی کرنی پڑتی ہیں. تو ہیونگ ہرسٹ نے ان جنرل کیٹیگریز میں بھی انسان کی کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ ڈیوائڈ کیا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اسٹیج وائز ڈسکشن. فرسٹ اسٹیج جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انفینسی ہے، جسے ہم ارلی چائلڈہڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ برتھ ٹو 5 ایئرس ایج ہے، جس میں بچہ سب سے پہلے تو جب ظاہرہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ چلنا شروع کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے. پھر ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ اس نے اپنے باڈی ویسٹس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. دین جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں اس کو گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کے کانسیپٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. وہ لینگویج سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی جو سوسائٹی کی اور فزیکل ریالٹی ہے اس کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور آفٹر آئی تھنک 3 سے 5 سال کا جو بچہ ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے یا اسکول جوائن بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ اسٹیج جو ہے وہ ہے مڈل چائلڈہڈ کی، جو 6 to 12 ایئرس کی ہے. اس میں جو کیریکٹرسٹکس ہیں یا جو ایسپیکٹس ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کے، وہ یہ ہوں گے لائک ہی از لرننگ فزیکل اسکلس نیسسری فار آرڈنری گیمس، کہ کوئی گیم کیسے کھیلنی ہے، کس طرح سے کھیلنی ہے، اس میں کیا صلاحیت ہونی چاہیے، وہ بھی اس کے اندر بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بلڈنگ ہولسم ایٹیٹیوڈس ٹورڈز ون سیلف ایز اے گروئنگ آرگینزم، کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے کسی کی طرف، وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لرننگ ٹو گیٹ along ود ایج میٹس، ٹھیک ہے، کہ اپنے ایج فیلوز کے ساتھ اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے، اور کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ بھی سیکھنا شروع ہو جاتا ہے. لرننگ این اپروپریٹ میسکولن اور فیمنن سوشل رول، کہ اگر وہ ایک فیمیل ہے تو اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں یا اس کو کیسے ایکٹ کرنا ہے ود ان دا سوسائٹی، اور اگر ایک میل ہے تو دین اس کو ایز اے میل کیسے بیہیو کرنا ہے ود ان دا سوسائٹی، وہ سیکھتا. دین اس میں بیسک جو ڈیولپمنٹل سکلز ہوتی ہیں لائک ریڈنگ، رائٹنگ، کیلکولیٹنگ، وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کے وہ بیسک کانسیپٹس بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اس کو اس کی عام زندگی کو گزارنے میں مدد دیتے. ٹھیک ہے. اور ڈیولپنگ کنسنس. اوکے، نیکسٹ از ڈیولپنگ کانشینس، مورالٹی اینڈ اسکیل آف ویلیو. مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان 6 سے 12 سال کی جو ایج ہوتی ہے اس میں بچے کے اندر اس کے اپنے ایتھکس، ویلیوز اور مورالٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی پرسنل انڈیپینڈنس جو ہے وہ اچیو کرنا شروع کر دیتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی تھنکنگ براڈ ہو رہی ہے، وہ ہر چیز سیکھ رہا ہے. یہ لرننگ سٹیج ہوتی ہے بیسکلی. ہر طرح کی چیز اس کو افیکٹ کر رہی ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو مکمل فیل کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اب کچھ بھی سیکھ سکتا ہوں، میں اب کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی پرابلمس کو خود سالو کر سکتا ہوں. سو جب یہ فیلنگ اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو دین اس کے اندر پرسنل انڈیپینڈنس بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو اچیو کرنا شروع کر دیتا ہے. دین اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سوشل گروپس یا انسٹیٹیوشنس کی طرف اس کے جو ایٹیٹیوڈس ہونے چاہیے، جو رویے ہونے چاہیے، وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہ سوسائٹی میں اس نے گروپس میں یا کلاس روم میں کیسے رہنا ہے، انسٹیٹیوشنس کے ریکوائرمنٹس کیا ہوتے ہیں، ان کے جو رولس اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس نے اس کو ظاہر ہے فالو کرنا ہے. اگر فالو کرے گا تو ظاہر ہے ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنے گا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اور اگر وہ فالو نہیں کرتا رولز اینڈ ریگولیشنس کو تو دین ڈسکریج کیا جاتا ہے اس چیز کو. ٹھیک. دین تھرڈ اسٹیج ہے اڈلسنس کی، وچ از فرام 13 to 18 ایئرس آلموسٹ. اس میں بچہ اچیو کرنا شروع کر دیتا ہے نیو اینڈ میچور ریلیشن شپس کو، اور دونوں طرح کے جینڈرز کے حوالے سے اس کے جو ریلیشن شپس ہونے چاہیے اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جیسے پیچھے بھی ہم نے پچھلی سٹیج پر بھی دیکھا تھا کہ دونوں ایج جینڈرز جو ہیں ان کے حوالے سے جو اس کے سوشل رولز ہیں
اس کو وہ ڈیولپ کر رہا تھا، لیکن یہاں اس سٹیج پر وہ اچیو کر لیتا ہے کہ مجھے میلز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، فیمیلز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یا ایز اے فیمیل میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور ایز اے میل میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. دین وہ اچیو کر لیتا ہے اپنی ایموشنل انڈیپینڈنس، ٹھیک، کہ اب اسے اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا آ گیا، اور پیرنٹس اور بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے اس نے ڈیل کرنا ہے، کیسے اپنی بات کنوے کرنی ہے، وہ بھی سیکھ جاتا ہے. ٹھیک. پریپیئرنگ فار میرج اینڈ فیملی لائف، یا پھر وہ اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. مطلب یہ ویسے بہت ارلی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی اسٹیج ہے جہاں پر ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. ایکوائرنگ اے سیٹ آف ویلیوز اینڈ اے ایتھیکل سسٹم ایز اے گائیڈ ٹو بیہیویئر اینڈ ڈیولپنگ این آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے. اب یہ وہ سٹیج ہے جہاں اس نے اپنی ایک پرسنالٹی ڈیولپ کر لی ہے اور ایتھیکل اور مورل ویلیوز اپنی ڈیولپ کر لی ہیں. وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ اسے جو ہے اب لگتا ہے کہ میری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، میرے اپنے گولز ہیں جن کو مجھے اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. دین ڈیزائرنگ اینڈ اچیونگ سوشلی رسپانسبل بیہیویئر. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس سٹیج کے اوپر سوسائٹی جس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے وہ ان بیہیویئرس کو اچیو کرنے کے حوالے سے ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کام کرے جسے سوسائٹی ایکسیپٹ کرے، جسے سوسائٹی اپریز کرے. ٹھیک ہے. اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی اس سے امید کی جا رہی ہوتی ہے. اگر وہ بیٹا ہے تو اس کی کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں ٹورڈز ہز فیملی اور سوسائٹی، اور اگر وہ ایک بیٹی ہے تو دین اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. فورتھ اسٹیج جو ہے وہ ہے ارلی ایڈلٹہڈ کی، وچ از فرام 19 to 29 ایئرس. ہیئر ہی از ریڈی ٹو do many things like selecting a mate, life partner select کرنا, achieving a masculine or feminine social role. مطلب وہ اس رول کو بھی ایکسیپٹ اچیو کر چکا ہوتا ہے. learning to live with the marriage partner, starting a family, rearing children, managing a home, getting started in an occupation. obviously اسٹیج پر اس کی جاب وغیرہ بھی ہو چکی ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی لے کر چلتا ہے. دین ٹیکنگ آن سیوک رسپانسبلٹی، مطلب ایز اے سوشل سٹیزن یا سول سرونٹ وہ کیا رسپانسبلٹیز کا حامل ہے وہ اس کو سمجھتا ہے اور ان کو ٹیک کرتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے گھبراتا ہے یا پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ایز اے سوشل رسپانسبلٹی اس کو پروو کرتا ہے کہ یس آئی کین ڈو. فائنڈنگ اے کنجینیل سوشل گروپ، وچ مینس ایسے گروپس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یا ان کو فائنڈ کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے انٹرسٹ یا اس کی جو تھنکنگ ہے یا اس کی جو پرسنالٹی ہے اس سے میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ففتھ اسٹیج از اباؤٹ middle adulthood, which is from 30 to 60 years. Here he is maintaining economic standards of living, then performing civic and social responsibilities also, relating to spouse as a person, then adjusting to physiological changes also, and at the age of 60 or more than 60 he is doing these things like adjusting to the bad health issues and physical strength. Obviously he is getting weak, so that's why he has to cope with this situation also. Adjusting to the retirement, obviously ایک الگ سٹیج ہوتی ہے جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے. obviously اس کی جو ایموشنل سچویشن ہے ایٹ دیٹ ٹائم وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. meeting social and civil obligations, then adjusting to the death or loss of spouse. مطلب یہ چیزیں بھی تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا، لائف کا حصہ ہیں کہ کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کوئی فیملی ممبر ہو، کوئی فرینڈ ہو، تو دین اس طرح کے سرکمسٹانسز میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. سو یہ تو تھیں اسٹیجز جن کا بریف انٹروڈکشن ہم نے دیا آپ کو. اور اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس تھیری کی اپلیکیشن کہاں کہاں پر ہے اور کس طرح سے ہے. ہیونگ ہرسٹ کی جو تھیری ہے اس کی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ ایزی اور انڈرسٹینڈیبل ہے اور کلیئر سٹیجز بتائی گئی ہیں جو بہت اچھے طریقے سے سمجھی جا سکتی ہیں. اور the application of the theory extend to the field of education and have exerted influence
over educators and psychologists worldwide. ٹھیک ہے. اس تھیری کے بعد کافی جو ہیں چینجز آئے ایجوکیشن کی فیلڈ میں, سائیکالوجی کی فیلڈ میں, اور ایجوکیٹرز اور سائیکالوجسٹ کو اس کے اوپر مزید کام کرنے کا موقع ملا. اور although the theory has its roots in 1930s, it continues to stimulate the insights of contemporary psychologists, promoting the publication of new manuscripts and books based on the concepts of developmental task theory. ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تھیری نے بہت زیادہ ایک گائیڈ لائن دی ریسرچرز کو یا ایجوکیٹرز کو یا سائیکالوجسٹ کو کہ وہ اس کے کام کے اوپر مزید ریسرچ کریں, مزید اسٹڈی کریں اور مزید جو ہے وہ نالج کو انہانس. اوور دا ایئرس the reception and interpretation of Hemingway's theory of developmental tasks have evolved with increase of new findings. اور انہی ریسرچ کی بیسس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تھیری میں بہت زیادہ انکریز آیا ہے, چینجز آئے ہیں اور ایک نئی فائنڈنگس اس کے سامنے رکھی گئی ہیں. بٹ دس تھیری ہیز ریمینڈ اسٹرانگ ان اٹس پروف دیٹ ڈیولپمنٹ از کنٹینیوس تھرو آؤٹ دا. ٹھیک ہے, یہ تو بات صحیح ہے نا کہ اس حقیقت سے ہم انکار بالکل نہیں کر سکتے کہ اس تھیری نے ہمیں ان سٹیجز کو کلیئرلی سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کنٹینیوس ہے, ساری زندگی چلتی رہتی ہے, کسی سٹیج پر رکتی نہیں ہے. وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کو لرن کر رہا ہوتا ہے, ان سے گزر رہا ہوتا ہے, اور ٹل دا ڈیتھ اس کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. آل رائٹ.